अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त वतन अजीज़ में इंसाफ के साथ जो कुछ बिलजबर हो रहा है उसकी बाज़गुज़िश्त सारी दुनिया में सुनी जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नाजरीन, रियासत के 3 स्तून अहम स्तून होते हैं: मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। इंतज़ामिया के 2 हिस्से हैं, एक सिविल इंतज़ामिया और एक अफवाज पाकिस्तान। ये तीनों स्तून अपनी अपनी जगह पे बहुत अहम हैं। जब तीनों स्तून अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए एक हारमोनी के साथ काम करते हैं तो फिर मुल्क तरक्की करता है। इन तीनों स्तूनों में से तीनों स्तून काबिल इज़्ज़त है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम है और काबिल इज़्ज़त है वो मुकन्ना है, यानी पार्लियामेंट, जिसको अवाम ने तमाम इख्तियारात दे रखे हैं। बाकी 2 स्तून यानी अदलिया और इंतज़ामिया, इन्होंने कैसे फंक्शन करना है। मुकन्ना तमाम आइन बनाती है, क़वानीन बनाती है और बाज़ दफ़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के इनको देती है कि जी आपने इस तरीके से काम करना है। मुकन्ना में अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं, अवाम जिनका के मुल्क है। अदलिया और इंतज़ामिया को मुकन्ना के बनाए हुए असूलों के मुताबिक काम करना होता है। तमाम स्तूनों की ज़िम्मेदारियाँ अहम हैं, लेकिन अदलिया की ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए कि अदलिया ने फ़र्द को, आवाम को, इदारों को इंसाफ फराहम करना होता है। किसी भी मुल्क की जो अमन व अमान की सूरत हाल है, इदारों की कारकर्दगी है, इवन आवाम की जो आदात व अतवार हैं, वो मुल्क के अंदर जो निज़ाम अदल है उसके साथ उसका ताल्लुक़ बनता है, उसके साथ यानी मुताबिकत रखते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूदा हालात हैं ये कंपेल करते हैं, यानी कि हमें इस पे मजबूर करते हैं कि हम इस पर बड़ी सराहत के साथ डिबेट करें। बहरहाल डिबेट ऐसी होनी चाहिए कि किसी जज का नाम लिए बग़ैर सिस्टम्स और प्रोसीजर्स के बारे में बात की जाए, ताकि किसी जज की तौहीन का पहलू ना निकले। शख्सियत के बारे में बात करना बहुत छोटी बात है, हमेशा सिस्टम्स और प्रोसीजर्स की बात करनी चाहिए जब भी आपको कोई गलती नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बाकी कोर्ट्स में जज अपनी अपनी जुडिशल ज़िम्मेदारियों के लिए किसी हायरार्की का हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, ये बात बहुत ज़रूरी है और ये समझने वाली है। हायरार्की होती है यानी कि एक सीनियर है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है कि सेक्रेटेरिएट की मिसाल ले लेते हैं कि सेक्शन ऑफिसर के बाद वो फाइल अपने डिप्टी सेक्रेटरी को भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी को भेजता है और वो एडिशनल सेक्रेटरी को भेजता है, फिर वो सेक्रेटरी को भेजता है, सेक्रेटरी जो मिनिस्टर को भेजता है। तो ये पूरी एक हायरार्की है और इन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कस करके एक दूसरे के जो सजेशंस हैं उस पे अमल करते हुए आगे चलना होता है। लेकिन जब अदलिया की बात होती है तो उसमें किसी किस्म की कोई हायरार्की नहीं। जूनियर लेवल से लेके यानी सिविल जज से लेके मजिस्ट्रेट से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तक किसी किस्म की कोई हायरार्की नहीं है। और आप बात को क्लियर करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ अकेला जज काम कर रहा है या बेंच है वो 2 जजेस का है या 5 का है, उसमें कोई जज सर्विस के हिसाब से सीनियर है, कोई जूनियर है, लेकिन किसी का किसी दूसरे जज की राय के साथ कतई कोई ताल्लुक़ नहीं। हर जज अपनी समझ बूझ के मुताबिक
کیس کو سامنے رکھ کے آئین اور رولز اور قوانین کیا کہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہے عوام کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو بینچ بنانا ہے یہ سب سے جو سینئر جج ہوگا یعنی چیف جسٹس جو بھی اس کورٹ کا ہوگا یہ اس کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ کوئی بھی جج جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بینچ بناؤں گا۔ بہت سال پہلے میں ایک آپ کو بات بتانا چاہوں گا، پاکستان کے اندر جو ہے جج صاحبان سوشل گیدرنگ میں نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کی جو جاب ہے یہ ڈیمانڈ کرتی تھی، اس کی ریکوائرمنٹ ایسی تھی کہ وہ پبلک کے ساتھ مکس نہ ہو تاکہ لوگوں کو کسی قسم کے شک و شبہات نہ ہو کہ ان کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ گو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خاندان میں بھی رہنا ہوتا ہے، حلقہ احباب میں بھی رہنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ میکسیمم اوائڈ کرتے تھے کہ کسی سوشل گیدرنگ میں نہ جائے۔ اب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اب تو صحافی جو ہیں اور کورٹ رپورٹرز جو ہیں کسی جج کے لیے قابل قبول اور کسی کے لیے نفرت کا نشان ہے۔ یہ رویہ کم از کم دلوں میں شبہ ضرور ڈال دیتا ہے۔ جج صاحب انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے ہوں گے، لیکن یہ جب حالات عوام دیکھتی ہے تو عوام کے دلوں میں شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ میری رائے میں اس سلسلے میں بڑے اسٹرکٹ طریقے سے جو ہے نا وہ اصول بنانے چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی جج یہ خواہش بھی کرے کہ یہ کیس مجھے مل جائے یا مجھے اس بینچ کا حصہ بنا دیا جائے تو آپ سمجھے کہ انصاف کا قتل ہو گیا۔ کوئی جج یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ میں یہ کیس سنوں۔ اور پھر ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جج یہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں یہ کیس نہ سنوں۔ ہاں، صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کہ نظر آئے کہ جج جو ہے اس کا کوئی اپنا اس کے ساتھ انٹرسٹ ہے، لیکن انکار کرنا کہ اگر کسی بڑے بندے کے خلاف جو ہے وہ میں نے فیصلہ دیا تو میرے لیے آئندہ زندگی میں مشکل ہوگی یا میرے فلاں انٹرسٹ جو ہے اس کو کوئی زد پہنچے گی، تو یہ بڑی غلط بات ہے، انصاف کا قتل ہے یہ۔ پھر دوسری ہے کہ غیر ضروری تاخیر کرنا اور غیر ضروری جلد بازی بھی کرنا، یہ دونوں انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ پھر دوران سماعت جج کا غصے میں آ جانا، بعض دفعہ وکلا جان بوجھ کر ایسے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ وہ جج کو پرووک کرتے ہیں کہ وہ غصے میں آ جائے۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں سو موٹو اور کانٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں۔ میں دونوں ان رولز جو ہے اس کے خلاف ہوں یا قانون جو ہے اس کے خلاف ہوں۔ سو موٹو کا اختیار جو ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور کانٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے یہ صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جب کوئی فیصلہ کوئی کورٹ دے دے اور اس پہ عمل نہ کیا جائے، اور اس پہ یعنی لیٹر اور اسپرٹ کے ساتھ عمل نہ کیا جائے، تو اس میں کانٹیمپٹ آف کورٹ ہونا چاہیے۔ کہ لیکن کسی نے اونچی آواز سے بات کر دیا، کسی جج صاحب کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے، کسی نے بالکل فیئر بات کی ہے، تب بھی کانٹیمپٹ آف کورٹ، یہ بالکل انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ آج ہماری سپریم کورٹ پھر سے ایک دوراہے پہ کھڑی ہے، اس میں موجود ججز کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے کہ وہ خود بیٹھ کر آئین کو سامنے رکھ کے، قوانین کو سامنے رکھ کے، جو بھی رولز ہیں پروسیجرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے، پاسٹ پریسیڈنٹس کو سامنے رکھ کے ان پہ عمل کرتے ہوئے کوئی اپنا اس طریقے سے بنا لیں کہ جو ایک
انسٹیٹیوشن ہے، یعنی نظام عدل کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا نام بلند ہو اور ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم مشکل حالات میں بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ورنہ قانونی مشگافیوں میں کھو کر اپنے آپ کو ورلڈ رینکنگ میں ہم اور نیچے لے آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جج کیا کر رہا ہے، اس کے فرائض منصبی کیا ہیں اور وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ سب سے بڑا منصف جو ہے وہ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ میں ریپیٹ کیا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا منصف جو ہے وہ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ عوام ایک ایک جج کا کنڈکٹ اینڈ بیہیویئر دیکھ رہی ہے اور امید لگائے بیٹھی ہے کہ ان کے فیصلے سے ملک کے حالات جلد بہتر ہوں گے۔ اگر اس وقت سو موٹو کا اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے تو کوئی اور جج جو ہے کہ جی فلاں کیس میں سو موٹو ٹھیک نہیں تھا اور فلاں میں جو ہے وہ ٹھیک تھا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ایڈمنسٹریٹو پاور ہے، یعنی ایک اختیار ہے جو کہ چیف جسٹس کے پاس ہے، اور اس پہ اعتراضات کرنا انصاف سے اس کو دور ہٹانے کے مترادف ہوگا۔ میں کوئی بتاؤں آپ کو کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے بغیر انتظامی ڈھانچے کے نہیں چل سکتی۔ اگر ایک جج دوسرے جج کے جوڈیشل معاملات میں دخل دے یا چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات پر انگلی اٹھائے تو ایسے میں عوام کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ میری رائے میں کورٹ رپورٹنگ کے بھی کچھ اصول وضع کرنے چاہیے۔ کسی بھی کیس کی سماعت ہونا شروع ہوتی ہے تو کورٹ کے باہر میڈیا جو ہے وہ اپنی ہٹی سجا کے بیٹھ جاتا ہے کہ فلاں جج صاحب جو ہے وہ اس وقت برہم ہو گئے ہیں، فلاں جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں، اور فلاں جج صاحب نے جو ہے نا وکیل کو یہ کہہ دیا ہے۔ ججز کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اور جہاں ایک فقرے کی ضرورت ہے، یعنی ایک فقرہ بولنے سے کام چل سکتا ہے، وہاں دو فقرے نہیں بولنے چاہیے۔ یہ پاکستانی میں ہے جہاں کے جج جو ہیں اتنے زیادہ ریمارکس دے کے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ ججز کو کلیریفیکیشن کے لیے صرف سوال پوچھنا چاہیے اور بس، کمنٹس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ میڈیا نے بھی اپنے فیورٹ ججز بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی بات جو ہے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ہر لیول کی جوڈیشری کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وزارت قانون کو اس پر وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے۔ میں ہر لیول پر ججز کی ٹریننگ کا بھی حامی ہوں، جس پہ کہ فوکس جو ہے وہ کردار سازی اور بنیادی مینجمنٹ کے اصولوں پہ ہونا چاہیے۔ جو انصاف کے تقاضے قانون اور آئین کے مطابق رولز اینڈ پروسیجرز کے مطابق وہ علیحدہ ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ ایشو مجھے سپریم کورٹ میں ہی نظر آتا ہے کہ بنیادی مینجمنٹ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ایک اعلیٰ کردار کا شخص جو ہے وہی انصاف فراہم کر سکتا ہے، اس لیے جو ٹریننگ دی جائے اس میں کردار پہ بہت ایمفیسائز کیا جانا چاہیے۔ میں تمام لیول کی جوڈیشری کو یہ بات اچھے طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ عوام اندھی نہیں ہے، اس وقت عوام اندھی نہیں ہے۔ دوسرا، سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جمہوریت کی آڑ میں اب بادشاہت نہیں چل سکتی، انہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ مقننہ قانون سازی اور امور مملکت چلانے کے لیے سور بچار کی جگہ ہے، نہ کہ دوسرے یعنی ریاست کے دوسرے ستون جو ہیں اور حزب اختلاف ان کا توہین کرنے کے لیے یا اسمبلی میں مقننہ میں بیٹھ کے آپ دوسرے ستون جو ہے ان کے ممبران کو جو مرضی کہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ مقننہ کے بارے میں بات کریں گے۔